बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के वीलॉग में, इन मारूज़ात में आपको मेरे कुछ जुमलों में कुछ रब्त की कमी नज़र आएगी, तो उसे बर्दाश्त कर लीजिएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज की ये मारूज़ात हमने दो हिस्सों में रिकॉर्ड किए हैं। एक पेशावर के जलसे में सुहेल अफरीदी के ख़िताब से पहले और एक सुहेल अफरीदी के ख़िताब के बाद। सुहेल अफरीदी ने अपने ख़िताब में अल्टीमेटली ऐलान कर दिया है कि पीटीआई के कारकुनों की बड़ी तादाद, अक्सरियत की ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने 27 सितंबर को पीटीआई ने अल्टीमेटली इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया है। तमाम तर जो अफवाहें हैं और मुख्तलिफ जो बातें हो रही थी, उन्होंने बिल आखिर कहा जा रहा है कि दम तोड़ दिया है। अब देखा जाएगा कि आने वाले एक डेढ़ माह में इस मार्च की किस अंदाज में तैयारी की जाती है। बहुत तहम्मुल के साथ, दलाइल के साथ गुफ्तगू की सुहेल अफरीदी ने। कोई ऐसी खौफनाक खूनी किस्म की एहतजाज की धमकी नहीं दी। कोई ज़बान में ऐसी, कोई उनके लबो लहजे में ऐसी कोई सख्ती भी नज़र नहीं आई। अपनी बिपता बयान की, फरियाद की कि हमारे सामने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, हमारे पास अब एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। तो 27 सितंबर को सुहेल अफरीदी ने पार्टी लीडरशिप के साथ मुफस्सल गुफ्तगू के बाद ये फ़ैसला किया कि हम इस्लामाबाद की तरफ बिल आखिर मार्च करेंगे। लेकिन नाज़रीन, अभी तक जो कुछ दो चार बड़ी बड़ी बातें इस जलसे के इकट्ठ के नतीजे में सामने आई हैं, वो ये है नाज़रीन कि इतनी बड़ी तादाद में, रिकॉर्ड तादाद में लोगों का चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में, लोगों का इतना बड़ा हजूम जो है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से असरात मुरतब ना करे। ऐलान जो मर्ज़ी किया जाए, असरात मुरतब ना करे, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन पूरे मुल्क में जो हालात बन चुके हैं, इन हालात में इस तरह का इतना बड़ा जलसा मुनक्किद हो जाना, उस जलसे का इनेकाद बता रहा है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब फ़ैसले हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और दाखिल करना पड़ेंगे। नाज़रीन, आप ज़रा नोट फरमाएं कि उस पूरे जलसे में मुकर्रीन से ज़्यादा, इब्तदाई मुकर्रीन से ज़्यादा लोगों की तवज्जो जगह जगह फैले हुए दो प्ले कार्ड्स ने अपनी जानिब मबजूल करा ली। एक, लाए अमल दो या हमें देने दो। दूसरा, 1 पॉइंट एजेंडा, इमरान खान की रिहाई। ये दो प्ले कार्ड ने सारी तवज्जो जो है वो एक जगह इकट्ठी कर दी है। अब इतलात ऑब्वियसली यही हैं कि सुहेल अफरीदी पर बेपनाह दबाव है कि वो किसी लॉन्ग मार्च की कॉल ना दें। लेकिन नाज़रीन, अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान की रिहाई या ये जो पीटीआई का एहतजाज है, ये गालिबन लॉन्ग मार्च से भी आगे की बात बन गया है। ये अब कुछ हालात जो हैं वो अजीबोगरीब ही होते जा रहे हैं, या शायद ये कहना चाहिए कि अब शायद बहुत सारे हाथों से, बहुत सारे लोगों के हाथों से भी मामला निकलते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब तदब्बुर के साथ, हिकमत के साथ बड़े फ़ैसलों की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। किसी भी तरफ से हो, पीटीआई की तरफ से हो, हुकूमत की तरफ से हो, मुक़्तदर हलकों की तरफ से हो, जो भी हैं, मेरा ख़्याल है कि अब संजीदगी के साथ बड़े फ़ैसलों की तरफ तवज्जो देनी होगी। नाज़रीन, आज पेशावर जलसे का जो आगाज़ होने तक जो है बताया जा रहा है कि पसे पर्दा चैनल्स जो हैं वो आखिर वक्त तक मुतहर्रिक रहे। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के रहनुमा और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को मुसलसल कहा गया कि लॉन्ग मार्च का इरादा मुलतवी कर दें, इसका ऐलान ना करें। अभी तक तो सुहेल अफरीदी का खिताब शुरू नहीं हुआ। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी से ये कहा गया कि अभी किसी मार्च का ऐलान ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब नाज़रीन, ये बात जो है ये पिछले कई महीनों से पीटीआई की क़यादत से की जा रही है, लेकिन मामलात में कहीं पर भी बेहतरी नज़र नहीं आ रही। इसलिए मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी पर अगर एक तरफ ये बहुत दबाव है कि वो लॉन्ग मार्च का इरादा मुलतवी कर दे, तो दूसरी तरफ उससे कहीं ज़्यादा इस बात का दबाव है कि कोई हतमी ऐलान किया जाए एहतजाज के हवाले से। इसमें पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये शर्त रखी गई है कि हम तो लॉन्ग मार्च की तारीख़ देने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि तारीख़ ना दें
تو گڈ ول جیسچر کے طور پہ عمران خان سے ان کی فیملی اور پارٹی لیڈرشپ کی ملاقات ایٹ لیسٹ کروا دی جائے، پھر عمران خان جو فیصلہ کریں وہ قبول ہوگا۔ عمران خان کہیں گے کہ لانگ مارچ نہ کیا جائے تو نہیں کیا جائے گا، لیکن رابطہ کرنے والوں نے اس حوالے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ابھی تک کوئی کنکریٹ ٹھوس یا مثبت جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت نے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کچھ دیر میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے اور ایک بار پھر وعدے وعید کر کے پی ٹی آئی کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، تو لانگ مارچ ضرور کیا جائے گا۔ اس کا اعلان آج ہو یا کل ہو یا پرسوں ہو، لیکن لانگ مارچ ہوگا یا احتجاج کی کسی نئی ٹھوس شکل کا اعلان کیا جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، فواد چودھری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان سے ملاقات کی درخواست دائر کر دی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، ہماری اپروچ مختلف ہے، ہم بات چیت کے ذریعے چیزیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ہماری بات سننی اور عمران خان کو ہماری بات سمجھنی ہوگی۔ اچھا ناظرین، آج پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی ورکرز احتجاج کرنے کے لیے نکلے۔ جیسا میں نے گزشتہ ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ پنجاب میں جس طرح مینجمنٹ نے ان پر سختی کی ہوئی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پولیس نے جس طرح سے سخت گیر پالیسی اپنائی ہوئی ہے، ان حالات میں کچھ کارکنوں کا یا سینکڑوں کارکنوں کا نکل آنا ہی میرا خیال ہے کہ غنیمت سمجھا جائے گا، اس کو کامیابی سے تعبیر کیا جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا ہے ناظرین کہ ابھی پشاور سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے تو ملک کے مختلف حصوں میں قابل ذکر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن نکلے ہیں، احتجاج کیا ہے۔ لاہور میں آئی ایل ایف کے وکلاء نے ایوان عدل میں تقریب رکھی ہوئی تھی جس میں پورے پنجاب سے پارٹی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو دعوت دی گئی تھی۔ ارکان اسمبلی اور کارکنوں کی آمد کا سن کر آبویسلی پولیس نے ایوان عدل پہ ہی ہلا بول دیا، پی ٹی آئی رہنماؤں کی پکڑ دکڑ شروع کر دی، کارکنوں پر بڑے برے انداز بدترین تشدد کیا گیا۔ ایم این اے عارف مبین جٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے پھر سلمان اکرم راجہ اور ریانہ ڈار سمیت کئی رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد وکلاء نے ایوان عدل سے پنجاب اسمبلی تک ریلی نکالی۔ سرگودا میں بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکرز نکلے اور ریلی نکالی۔ کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بڑی تعداد میں پی ٹی آئی ورکرز نے اچھی ریلیاں نکالی ہیں۔ اچھا ناظرین، 3 سال مکمل ہو گئے۔ پی ٹی آئی کا کیا دعویٰ ہے؟ پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ جرت اور بہادری کے 3 سال ہیں، عزم و ہمت کے 3 سال ہیں، اپنے موقف کی سچائی کے 3 سال ہیں۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کی قومی تاریخ کا دھارا بدل دینے والے یہ 3 سال ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ یہ ناز نخروں میں پلا بڑا ہے جس کا نام عمران خان ہے، اس نے تو عیش و عشرت میں زندگی بسر کی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ نشے کا عادی ہے، 3 دن بھی جیل نہیں کاٹ پائے گا، اس سے سہولتیں چھین لی گئی تو یہ گڑ گڑانے لگے گا، معافی مانگے گا، پاؤں پڑ جائے گا، فریاد کرے گا۔ مگر 3 سال ہو گئے، عمران خان کو فریادی دیکھنا اس کے مخالفین کی حسرت بن گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان آج بھی اسی شان سے ڈٹ کے کھڑا ہے، اسی شدت سے اپنے موقف پہ قائم ہے۔ جیل کی صعوبتیں اس کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکی۔ 74 سال کی عمر میں گرتی صحت کے ساتھ وہ جیل کی کال کوٹھڑی میں پڑا ہے، اس کی ایک آنکھ کی بینائی تقریباً ضائع ہو چکی ہے، وہ صحت کے دوسرے مسائل سے بھی دوچار ہے۔ 8 ماہ سے وہ قید تنہائی میں ہے، باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ مکمل طور پر کاٹ دیا گیا ہے، اس کی کتابیں روک لی گئی ہیں، ٹی وی کی سہولت چھین لی گئی ہے، اخبارات ملنا بند ہو گئے۔ 5 ماہ سے اس کے بیٹوں نے بھی اپنے باپ کی آواز نہیں سنی۔ کون سا صدمہ ہے جو اسے نہیں پہنچایا گیا؟ کون سی تکلیف ہے جو اسے پہنچا کر لذت کشید کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ ان 3 سالوں کے دوران اس کی پارٹی توڑ دی گئی، اس پر عدت جیسا گھٹیا کیس بنایا گیا۔ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے ناظرین کہ اس کی پارٹی کا جب نشان چھین لیا گیا، اس نہتے لیڈر پر سنگ باری کرنے والوں میں اختیار اور اقتدار رکھنے والا کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ انتظامیہ سے لے کر عدلیہ تک ہر کسی نے اس کو تختہ مشق بنایا، اس کو تکلیف پہنچانے والے عہدے اور رتبے پاتے رہے۔ جس نے اس پر عدت کا گھٹیا کیس بنایا ان پر نوازشات کی بارش کر دی گئی۔ اس کے خلاف عدالتوں میں کیس لڑنے والے وکیل ترقیاں پا کر جج بنتے چلے گئے، اسے ناحق سزائیں دینے والے منصف چھوٹی سے بڑی عدالت میں پہنچا دیے گئے۔ ان 3 سالوں میں عہدے پر بیٹھے لوگوں نے عمران خان پر ظلم کو اپنی ترقی کا زینہ بنا لیا۔ اقتدار کی غلام گردشوں میں ایسی بے حسی
پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ پی ٹی آئی کے اس دعوے میں بہت وزن پایا جاتا ہے کہ ان 3 سالوں کے دوران 8 فروری کا دن بھی آیا جب قوم نے اپنے ووٹوں سے ہی نہیں اپنی محبتوں سے بھی عمران خان کی جھولی بھر دی، مگر یہ مینڈیٹ بھی چھین لیا گیا۔ آج بھی اقتدار کے ایوانوں میں انا کے جھکڑ اور نفرت کے الاؤ دہک رہے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ لڑائی میں ملک ہر محاذ پر پسپا ہو گیا، عدلیہ یرغمال بن گئی، منصفوں نے بخوشی اپنے گلے میں خود غلامی کے کلاوے پہن لیے، ذرا بختریں پہن لی کہنا چاہیے، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا، پارلیمنٹ جو نمائندہ نہیں تھی اس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، پیکا جیسے قوانین نے انسانی حقوق کا جنازہ نکال دیا، معیشت کی کہنا چاہیے کشتی جو ہے وہ عیاشیوں کے سمندر میں غرق ہو گئی، امن و امان اور قومی یکجہتی جو ہے وہ قصہ ماضی بن گیا۔ آج کشمیر سے کوئٹہ تک پورا ملک جو ہے وہ امن کو ترس رہا ہے۔ یہ ان 3 سالوں کا حاصل حصول ہے جس میں قوم کے ہیرو کو جیل میں رکھا گیا۔ ان 3 سالوں کے دوران کئی بار عوام کو بتایا گیا کہ جی عمران خان ختم شد، مگر آج 3 سال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ جی عمران خان تو یہی موجود ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ میدان میں، اور اسے ختم شد کرنے والا نظام جو ہے خود کولیپس ہو چکا ہے اور خود اس کا اعتراف بھی کرنے لگا۔ اچھا ناظرین، الحق سچ کا خدا ہے، اس کی دنیا میں کچھ بھی چھپا نہیں رہتا۔ کچھ دیر کے لیے تو کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ قائد محترم میاں محمد نواز شریف کو ہی لے لیں، یار لوگوں نے جاتی عمرہ کے قائد کی ذات میں کون سی خوبیاں تھیں جو تلاشنے اور تراشنے کی کوشش نہیں کی، کون سی خوبیاں تھیں، کون سے اوصاف تھے جو ان سے منسلک نہیں کیے گئے۔ انہیں جمہوریت کا علمبردار، عوامی حقوق کا پرچارک اور ووٹ کو عزت دینے والا مہاتما بنا کر پیش کیا گیا۔ ان کی اصول پسندی کے قصے کہانیاں گڑھے گئے۔ قوم کو 3 دہائیوں سے کورس میں یہ راگنی سنائی گئی کہ جی نواز شریف نے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا، نواز شریف نے بل کلنٹن کو منہ توڑ جواب دے کر ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ کہانیاں سن کر قوم کے کان پک چکے تھے کہ پتہ چلا کہ نواز شریف تو اپنے بھائی کی حکومت کے ایک ماتحت وزیر محسن نقوی کو بھی جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتے۔ حالانکہ نواز شریف کو قائد اعظم ثانی قرار دینے والے رانا ثناء اللہ چاہتے تھے کہ جی محسن نقوی نے جس طرح پوری نون لیگ کو شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے، مگر اصول پسند اور جرت کے پیکر محترم میاں محمد نواز شریف صاحب میں ہمت نہیں ہوئی۔ پوری قوم کو 20 سال سے نواز شریف کی عظمت کی گیت مالا سنائی گئی تھی، مگر پتہ کیا چلا آخر میں؟ پتہ یہ چلا کہ ووٹ کو عزت دینے کے دعوے دار نواز شریف ہائیبریڈ نظام کی بیعت کے بعد اس میں گلے تک ناک تک دھسے ہوئے ہیں۔ اصول پسند نواز شریف صاحب تو ہیں وہ جیل میں پڑی ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارنے کے باوجود فارم 47 کی جعلی جیت پر راضی نہیں ہوئے، اس جیت کا خود کو حقدار سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ بامرے مجبوری نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی بامرے مجبوری انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، نہ، وہ تو خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقین کریں نواز شریف بالکل بھی نہیں بدلے، نواز شریف ایسے ہی تھے، بس اسے حالات کی ستم ظریفی سمجھے یا قوم کی خوش قسمتی کہ قائد محترم پر چڑھائی گئی جو عظمت کی چادر ہے وہ پھٹ چکی ہے۔ اچھا ناظرین، وزیر داخلہ محسن نقوی کے خطاب کے بعد شریف خاندان نے بالکل یوں لگتا ریت میں سر دبا لیا۔ نواز شریف جنہوں نے اپنے سیاسی کیریئر میں 8 آرمی چیفز کے ساتھ کام کیا، ہر ایک کے ساتھ لڑائی کی، وہ بھی چپ ہے۔ اب دیکھیں نا، شاید شریف خاندان میں سمجھا جا رہا ہے کہ جی محسن نقوی کا خطاب محض وقتی ابال ہے جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نون لیگ کے فکری اثاثے اور اندر کی خبریں لانے والے اخبار نویس جو ہیں وہ سب اچھا ہے کہ رپورٹیں دے رہے ہیں۔ فرض کریں حکومت کے لیے وقتی طور پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، 6 ماہ والی بات ٹھیک ہے، مگر پھر بھی نون لیگ اور شریف خاندان کی بے بسی تو ذرا چیک کریں نا۔ ملک میں نئی انتظامی جو تقسیم اور نئے صوبوں کے قیام کی جو بات ہو رہی ہے، ملک کی حکمران جماعت کے قائد کا اس پر کیا موقف ہے کہ انہوں کچھ نہیں پتا، ٹگے نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں۔ یہ جو صوبے بن رہے ہیں، یہ صوبے بنانے کی جو بات ہو رہی ہے، ببانگے دول ہو رہی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہی ہے، کھلے عام ہو رہی ہے، وزراء کیا کر رہے ہیں، نون لیگ کے اندر سے بھی کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں اس کے حق میں۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں، کسی نے نہیں پتا۔ جاتی عمرہ میں بیٹھی
جو شریف قیادت ہے وہ اتنی سہمی ہوئی ہے کہ وہ نئے صوبوں کے قیام پر اپنی رائے دینے سے بھی پرہیز کر رہی ہے. اگر یہ محض محسن نقوی کا معاملہ ہوتا تو نون لیگ کے دوسرے درجے کے قائدین اور میڈیا کے جو ہرکارے ہیں, میڈیا کے لیے متعین ہرکارے ہیں, وہ چیخ چیخ کر آسمان سر پہ اٹھا لیتے. مگر قائد محترم نہ خود جواب دے رہے ہیں, نہ ہی انہوں نے پارٹی میں کسی کو جواب دینے دے رہے ہیں. سب کو منع کر دیا کہ کوئی محسن نقوی کے خطاب پر جواب نہ دے. قائد محترم نواز شریف صاحب خود بھی اسی وجہ سے چپ ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب تو صرف پیغام رساں ہیں, ان کے پیچھے تو وہی ہیں جو خود شریف فیملی کے محسن ہیں. میرے خیال میں نواز شریف سمجھتے ہیں کہ انہوں نے محسن نقوی کے خطاب پر کسی طرح کا مخالفانہ رد عمل دیا اگر, تو ان کے جو محسن ہیں وہ ناراض ہو جائے گا. اگر ایسا ہوا تو جو کام 6 ماہ میں ہونا ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ 6 دن میں ہو جائے گا. اس لیے نون لیگ نے خود کو لگتا ہے کہ حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. یعنی سیاست کا شیر جو ہے وہ کونے میں بھیگی بلی بنے بیٹھا. اچھا ناظرین, ہر طرف یہی سوال ہے کہ جس نظام کے کولیپس ہونے کی خبر دی گئی تھی, اب اسی طرح کیا ملک چلتا رہے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نظام کے کولیپس کرنے کا سانحہ یہ چند روز پہلے نہیں ہوا, یہ نظام 2 سال پہلے ہی کولیپس کر گیا تھا. بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ نظام بن ہی نہیں پایا. ہم جیسے لوگ تو کئی سال سے اپنے ناظرین کو یہی خبر دے رہے ہیں کہ نظام چل نہیں رہا, نظام بن ہی نہیں پایا تھا. اس لیے ملک میں کوئی نظام بچا ہی نہیں. ملک عملی طور پر پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے. صرف حکومت اس کا اعتراف نہیں کر رہی یا ادراک نہیں کر رہی. ملکی تاریخ میں پہلی بار دفاعی اخراجات اور وفاق کے معاملات چلانے کے لیے صوبوں کے فنڈز میں کٹوتی کرنا پڑی ہے. بے روزگاری 3 دہائیوں کی بلند ترین سطح پہ ہے. ملک میں مہنگائی نے سارے ریکارڈ توڑ دیے اگلے پچھلے. بجلی کے بل جو ہیں وہ موت کے پروانے بن کر گھروں میں آ رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے نے معیشت کی چولیں ہلا دی. پاکستان نے امریکہ سے بھی 10 ارب ڈالر صرف اپنے بینکوں میں پارک کرنے کے لیے مانگ لیے, مگر ادھر سے بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا. اسی لیے سسٹم کولیپس محسن نقوی کے خطاب کے بعد نہیں ہوا حضور والا. محسن نقوی نے صرف شاید حقیقت کا اعتراف کیا. اس لیے یہ کہنا کہ اب بھی یہی حکومت اسی طرح چلتی رہے گی, یہ کسی دیوانے کی سوچ تو ہو سکتی ہے. جن قوتوں نے محسن نقوی کے ذریعے نظام کے کولیپس ہونے کی خبر دی, انہوں نے اپنا ایجنڈا آگے بڑھانا بھی شروع کر دیا ہے. حالات کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والے سب کچھ محسوس کر رہے ہیں بہت اچھی طرح, بلکہ ہر کسی کو نظر بھی آنے لگا. شریف خاندان کچھ بولے یا نہ بولے, سسٹم کے وفادار خود بول رہے ہیں. ایک کے بعد ایک وفاقی وزیر نئے صوبوں کی حمایت میں سامنے آ رہا ہے. پہلے خواجہ آصف نے نئے صوبوں کی حمایت کی, پھر بیرسٹر عقیل ملک نے محسن نقوی کی تجویز کی حمایت کی. محترم جناب رستو صاحب جو ہیں ہمارے احسن صاحب, انہوں نے بھی کر دی تھی, شاید اس کی تائید کر دی ہے. گزشتہ روز وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے پریس کانفرنس کر کے نئے صوبوں کی تجویز کی حمایت کر دی ہے. وزیر مملکت رضا حیات حراج نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے نئے صوبوں کے قیام کے حامی ہیں. ان وزراء کے بیانات جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں بیٹھی شریف قیادت کے لیے پیغام ہے کہ پارٹی کے اندر کس طرح کا ماحول ہے. اصل میں یہ وزراء جو ہیں یہ شریف خاندان سے زیادہ ان کے ساتھ وفاداری ظاہر کر رہے ہیں جنہوں نے فارم 47 پہ انہیں اسمبلیوں میں پہنچایا ہے. یہ سب وزراء جانتے ہیں کہ نواز شریف تو اپنی سیٹ جیتنے کے بھی قابل نہیں تھے, اس لیے ان سے تعلق یا وفاداری یا تعلق کا اظہار کوئی عقل مندی نہیں ہے. شریف خاندان کی خاموشی نے ان کی کمزوری کو مزید واضح کر دیا. اب سنا یہ ہے کہ آئندہ 72 گھنٹے میں شریف خاندان کی طرف سے کوئی لایا عمل پارٹی پالیسی سامنے آئے گی, پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں. ناظرین, آخر میں موقع کی مناسبت سے سائمہ کامران کے چند اشعار. چلی ستم کی آندیاں مگر کوئی ڈٹا رہا, چلی ستم کی آندیاں مگر کوئی ڈٹا رہا, یہ حوصلے کی جنگ تھی سو حوصلہ بنا رہا, یہ حوصلے کی جنگ تھی سو حوصلہ بنا رہا, جھکانے والے سر تیرا خود اپنا سر جھکا گئے, تو شاہ بلوت کی طرح تنا ہوا تنا رہا. تیری خاموشیوں کے سب بیاں سنے جہان نے, تیری خاموشیوں کے سب بیاں سنے جہان نے, نظر کا تیری دبدبا جو بن گیا بنا رہا. چھپا ہے کب ہتھیلیوں سے آفتاب کا وجود, چھپا ہے کب ہتھیلیوں سے آفتاب کا وجود, منصۂ شہود پہ تھا جو سجا سجا رہا. سنا ہے شاہ مصر ہے گواہیوں کی قید میں, عقب سے دامنے حیا پھٹا ملا پھٹا رہا, عقب سے دامنے حیا پھٹا ملا پھٹا رہا. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.